बाजी फिल्म हमारे मुल्क के शोबिज़ इंडस्ट्री की रोशनाइयों के पीछे छुपे अंधेरों की भरपूर अक्कासी करती है, जो बताती है कि शोबिज़ इंडस्ट्री के खुशनुमा चेहरे जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, हकीकत में ऐसे नहीं होते हैं। इनके पीछे बेशुमार अज़ाइम छुपे होते हैं। बाजी फिल्म में काम करने वाले फ़र्ज़ी किरदार शमीरा, नेहा अली, रमीज़, दिलशाद बेगम, रोहेल शामिल हैं। इस मूवी में शमीरा एक मशहूर फिल्म स्टार हैं, नेहा अली इन मशहूर फिल्म स्टार की असिस्टेंट हैं, रमीज़ शमीरा को पसंद करता है, दिलशाद बेगम एक स्टेज डायरेक्टर हैं और शमीरा को अपनी छोटी बहनों की तरह समझती हैं और शमीरा भी दिलशाद बेगम को अपनी आपी कहती हैं। रुहेल का किरदार एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है जिसका तारुफ अभी करवाना बेकार होगा। कहानी का आगाज़ नेहा अली के करैक्टर से स्टार्ट होता है। नेहा अली एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है जिसका एक भाई, एक बहन और माँ होती है। वो अपने घराने को सपोर्ट करने के लिए एक पार्लर में काम करती हैं जिसकी मालकन एक बहुत ही खड़ूस औरत है और अक्सर अपने एम्प्लॉयज़ को तंग करती है कि वो उन्हें नौकरी से निकाल देगी। फिल्म स्टार शमीरा और नेहा अली का ताल्लुक़ इसी से स्टार्ट होगा। फिल्म स्टार शमीरा अक्सर ब्यूटी सर्विसेज करवाने के लिए उस पार्लर आया करती थीं और इस मकसद के लिए वो अक्सर घर में भी बुला लिया करती थी। फिल्म स्टार शमीरा को नेहा अली की सर्विसेज बहुत अच्छी लगती थी और उन्हें इस मकसद के लिए वो काफ़ी सारी टिप भी दे दिया करती थी। नेहा अली एक बहुत ही हाज़िर दिमाग और चाको चौबंद लड़की थी। अगर उससे किसी भी मामले के बारे में मशवरा मांगा जाए तो वो फ़ौरन ही उसका हल बता दिया करती थी। उन दिनों फिल्म स्टार शमीरा की एक्टिंग के हालात काफ़ी ख़राब थे क्योंकि वो हॉलीवुड मूवी में काम करना चाहती थी और कोई भी उन्हें उस मूवी में कास्ट नहीं कर रहा था। नेहा अली ने फिल्म स्टार शमीरा को मशवरा दिया कि आप स्टेज ड्रामा छोड़ दें। उनके इस मशवरे की वजह से उनकी आपी और उनके मंगेतर रमीज़ बहुत नाराज़ हुए। हालात इतने ख़राब हो गए कि रमीज़ फिल्म स्टार शमीरा को मारने के लिए उनके घर आ पहुंचा। उसी वक्त नेहा अली भी उनके घर आई हुई थी। उसी वक्त नेहा अली ने अपनी हाज़िर दिमागी दिखाई और पुलिस को फ़ोन कर दिया जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। ये देखते हुए फिल्म स्टार शमीरा ने उसे अपनी असिस्टेंट रख लिया। फिल्म स्टार शमीरा और नेहा अली के ताल्लुकात बढ़ने लगे। उसका लाइफस्टाइल तब्दील कर दिया, हर नई चीज़ ला कर दी। उसको तमाम अवार्ड शो में भी लेके जाया करती थी। अपने तमाम मामलात उस तक के आने से पहले अपनी असिस्टेंट तक पहुंचाती थी। जहां वो 1 घंटा काम करने के 3 लाख लेती थी, वहां 5 लाख पर आवर काम करने लगी क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजी उसकी असिस्टेंट ने बनाई थी। एक दिन फिल्म स्टार शमीरा एक टीवी शो में इंटरव्यू के लिए गई। वहां की होस्ट को इंटरव्यू के दौरान बताया कि अब वो पाकिस्तानी मूवीज़ पे काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो हॉलीवुड मूवी बनाना चाहती हैं और अवार्ड हासिल करना चाहती हैं। उस दौरान टीवी होस्ट ने बताया कि एक पाकिस्तानी लड़का है जो कि इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है लेकिन पाकिस्तान के लोगों को कास्ट करके हॉलीवुड मूवी बनाना चाहता है, जिससे वो बहुत खुश हुई और वो कैरेक्टर रोहेल का था। फिल्म स्टार शमीरा ने मूवी तो असाइन कर ली थी मगर उसे अक्सर खदशा रहता था कि क्या ये डायरेक्टर सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा है या वाकई में हॉलीवुड मूवी बनाएगा। लेकिन उसकी असिस्टेंट नेहा अली उसको हौसला देती रहती थी कि नहीं, इस लड़के की आंखों में सच्चाई नज़र आती है, वो ज़रूर एक अच्छी मूवी बनाएगा। लेकिन शमीरा अपने आप में कॉम्प्लेक्स का शिकार थी। वो अपने आप को बुरा समझना शुरू हो गई थी। फिर वक्त गुज़रता गया और उस डायरेक्टर रुहेल ने फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी। फ़िल्म का किरदार ऐसा था जिसमें बीवी को बग़ैर मेकअप के आना था। फिल्म स्टार शमीरा को ये देख कर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ। जब फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो फिल्म स्टार शमीरा और डायरेक्टर रुहेल के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते गए। ताल्लुकात इतने बेहतर हो गए कि फिल्म स्टार शमीरा डायरेक्टर रुहेल में दिलचस्पी लेना शुरू हो गई थी। दूसरी जानिब डायरेक्टर रोहेल नेहा अली को दिल ही दिल में पसंद करने लगा था।
جب کبھی ڈائریکٹر روہیل نیہا علی کے ساتھ بات کرتا تو شمیرہ اسے دیکھ کر بہت جلتی، کیونکہ نیہا علی کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کو وہ پسند نہیں کرتی تھی اور اکثر اسی بات پر اسے بہت زیادہ ڈیگریڈ بھی کرتی رہتی تھی۔ اس فلم کا ایک کردار نیہا علی کا عاشق اجی بھی ہے۔ اجی نیہا علی کو بے حد پسند کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی نیہا علی کی طرح ایک فلم سٹار بننا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک اسٹیج ڈائریکٹر سے ہوئی جس نے اسے کپڑوں کے برانڈ کی تشہیر کے لیے کاسٹ کر لیا۔ جب فلم کی شوٹنگ کافی حد تک مکمل ہو گئی تھی تو ڈائریکٹر روہیل نے سب کو فلم کی گرینڈ اوپننگ کے لیے ڈنر پر انوائٹ کیا۔ اس نے نیہا علی کو بھی بلانا چاہا، مگر فلم سٹار شمیرہ کا کہنا تھا کہ جہاں پر روہیل ہو وہاں پر نیہا کا آنا بالکل منع ہے۔ اس نے اسے کہا کہ جب تمہاری ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا، اور اس نے نیہا کو اس کے گھر بھیج دیا۔ نیہا کا بھائی ان ساری شوبز انڈسٹری کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہ شوبز کو حرام کی کمائی سمجھتا تھا۔ فلم کی کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بتاتی چلوں، نیہا روہیل کے گھر جاتی ہے، اس سے اسکرپٹ کے اندر مختلف لائنز ایڈ کرواتی ہے، جیسے یہ لمحہ تھم سا گیا ہے کیونکہ ہم دونوں یہاں سے دور چلے جائیں اور ایک نئی زندگی شروع کر دیں۔ یہ ساری لائنیں فلم کے اندر ایڈ کرواتی ہے۔ شمیرہ یہ سب کچھ سن لیتی ہے، وہ اسے لعن طعن کرتی ہے کہ تم ایک بار پھر مجھے ڈسنے آ گئی ہو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی ہے اور تم خود کو شمیرہ سمجھنے لگی ہو، تم مجھے یوں ڈسو گی میں تمہیں پہلے ہی کچل دیتی۔ یہ سب کچھ شمیرہ سن لے گی اور اسے بہت زیادہ ڈانٹے گی، جس کی وجہ سے نیہا علی وہاں سے چلی جائے گی۔ فلم سٹار شمیرہ نیہا علی کو نوکری سے نکال دیتی ہے اور وہ اپنے گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ اسی رات گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے، وہ گرجنے اور چمکنے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اپنی آپی کو ہی فون کرتی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اداکارہ شمیرہ کے اکیلے ہونے کا فائدہ رمیز نے اٹھایا۔ وہ اس کے گھر جانا چاہتا تھا اور اس کے گارڈ نے اسے اندر جانے سے روکا، جس کی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر اداکارہ شمیرہ کے گارڈ پر گولی چلا دی۔ وہ میڈیا کو بلانا چاہتی تھی مگر ڈائریکٹر روہیل اس کو اس تمام کام سے منع کرتا رہا اور وہ شوٹنگ کے لیے حسین وادیوں میں چلے گئے اور وہاں جا کے دونوں گانا گاتے ہیں۔ شمیرہ اس کے ساتھ تعلقات بڑھاتی ہے، شامیں کیا راتیں گزارتے ہیں۔ فلم سٹار شمیرہ اور روہیل نے حسین وادیوں میں فلم کی شوٹنگ کا کافی حصہ مکمل کر لیا تھا۔ وہاں روہیل شمیرہ سے نیہا کو معاف کرنے اور واپس نوکری پر رکھنے کے لیے کہتا ہے اور وہ مان جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد رمیز پریس کانفرنس کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اشرف رمیز شمیرہ کا شوہر ہوں، اور جھوٹا نکاح نامہ بنواتا ہے، مگر ڈائریکٹر اپنے فلم کو ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ ڈائریکٹر روہیل شمیرہ پر بہت ناراض ہوتا ہے۔ اس بات سے شمیرہ بہت ڈرنک کرتی ہے اور پاگلوں کی طرح بیہیو کرتی ہے۔ اگلے دن ریہرسل کے لیے بھی لیٹ ہو جاتی ہے اور ڈائریکٹر اس بات سے بھی بہت ڈانٹتا ہے کیونکہ اس کی ساتھی ایکٹریس چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے اس کی مینیجر ریہرسل کے طور پر اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے اسے نیہا کی ایکٹنگ بہت پسند آتی ہے اور وہ اسے فلم میں کاسٹ کر لیتے ہیں۔ اس فلم کے دوران ہی ایک دن اجی شمیرہ کے گھر وائی فائی ٹھیک کرنے کے بہانے آتا ہے اور فلم سٹار شمیرہ کا فون اٹھا کر لے جاتا ہے اور اسے جا کر رمیز کو دے دیتا ہے۔ رمیز اس کے فون میں موجود تصویروں کو ایڈٹ کرتا ہے اور مزید بولڈ کر دیتا ہے اور اسی کی آئی ڈی پر ایڈٹ کرنے کے بعد اسے پوسٹ کر دیتا ہے۔ اجی کے تصویریں پوسٹ کرنے سے کافی دن پہلے ڈائریکٹر روہیل شمیرہ سے نہیں ملا ہوتا۔ شمیرہ روہیل کے گھر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم کہاں ہو اتنے دن سے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فلم اب نہیں بنے گی کیونکہ فائنانس نہیں ملے۔ شمیرہ بہت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ نیہا اس کو کوئی پراپرٹی جیولری بیچنے کا کہتی ہے مگر وہ گھر گروی رکھوانے کو تیار ہو جاتی ہے اور فلم خود پروڈیوس کرتی ہے، اور اس فلم میں ہیرو ہمایوں سعید ہوتا ہے۔ اس فلم کا نام واپسی ہوتا ہے۔ اس فلم کی اوپننگ میں نیہا علی کو سب سے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی فلم میں کام کیا تھا، اور وہ سب فلم کی پروموشن پر کام کرتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں اور ڈانس بھی کرتے ہیں۔
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، رمیز نے فلم سٹار شمیرہ کی تصاویر کو ایڈٹ کر کے وائرل کر دیا تھا۔ جیسے ہی تصاویر فلم سٹار شمیرہ تک پہنچتی ہیں تو اس کا رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا شک ڈائریکٹ نیہا علی پر جاتا ہے۔ وہ اسے مارتی ہے کہ تم یہاں پر شمیرہ کی جگہ لینے آئی تھی، اس کو گن سے مارنا چاہتی تھی، مگر اسی وقت روہیل آ جاتا ہے۔ وہ اسے چھڑواتا ہے اور نیہا سے کہتا ہے کہ گن کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دو۔ روہیل اپنی فلم کو فلاپ ہونے سے بچانے کے لیے اسی رات امریکہ چلی جاتا ہے۔ روہیل کے امریکہ جانے کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوتی اور اگلے ہی صبح فلم سٹار شمیرہ کے قتل کی خبر آ جاتی ہے۔ اس کے قتل کے الزام میں رمیز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے رمیز کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ اگلے دن نیہا علی کو شمیرہ کے قتل کے الزام میں قید کر لیتے ہیں، کیونکہ اس گن پر شمیرہ کے فنگر پرنٹ ہونے کے یقین کے ساتھ نیہا کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو بے گناہ ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ روہیل کا نمبر ملاتی ہیں، مگر پتہ چلتا ہے کہ وہ کار ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے اور نیہا کو 14 سال کی سزا ہو جاتی ہے اور اسے کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم کا ایک خوبصورت پہلو آگے آتا ہے جب 2 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور ایک جسٹس فار وومن رائٹس کی NGO کی ایک وکیل نیہا سے ملنے کے لیے جیل آتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ تمہیں پھنسایا گیا ہے۔ اسے روہیل کے پوسٹر دکھاتی ہیں کہ روہیل زندہ ہے۔ اس کا اصلی نام خالد عثمان ہے۔ اسے انگلینڈ میں ایک بیوہ کے قتل میں گرفتار کیا گیا ہے اور تھائی لینڈ میں سزائے موت سنائی گئی کہ وہ مختلف ملکوں میں مختلف آئیڈینٹی بدلتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات میں ڈیل کرتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فلم سٹار شمیرہ کا قتل کیسے ہوا۔ جس رات نیہا اور فلم سٹار شمیرہ کی لڑائی ہوئی تھی اور اس کو گن سے مارنا چاہا تھا، اسی رات روہیل نے فلم سٹار شمیرہ کو اس کی کافی کے اندر نیند کی گولیاں پلا دی تھی اور اس کو اسی گن سے مار کر گن کو باسکٹ کے اندر پھینک دیا تھا۔ اور پھر دوسری جانب نیہا کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ نیہا کو بھی کافی میں نیند کی گولیاں پلا دی تھی اور خود امریکہ چلا گیا تھا۔ اس فلم کے آخر میں جب روہیل کی اصلیت سب کے سامنے آتی ہے تو نیہا کو انصاف مل جاتا ہے اور اس کو جیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور اس کی ایکٹنگ کی دلدادہ تو دنیا پہلے ہی ہو چکی تھی اور اس کو مزید ایسی بہت سپر ہٹ فلمیں ملنا شروع ہو گئی تھی اور وہ شمیرہ کی جگہ پر آ گئی تھی۔ تو دوستو، اگر باجی مووی کا کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ایسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو وقت سے ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ نئے آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔